बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जामे तिरमिज़ी अबवाबुन निकाह बाबु मा जाअ फ़ी इस्तिमारिल बिक्री वस्सय्यिबी, हदीस नंबर 1088 और 1089 में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुनकाहु सय्यिबु हत्ता तुस्तअमरा, सय्यिबा औरत यानी तलाक याफ्ता और बेवा औरत, उसका निकाह उसके कहने के बग़ैर ना करो। वला तुनकाहुल बिक्रु हत्ता तुस्तअज़ना, और कंवारी लड़की का भी निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर ना करो। व इज़्नुहुस सुमूतु, और कंवारी लड़की की इजाज़त ख़ामोश रहना है। इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यिबा औरत जो बेवा और तलाक याफ्ता है उससे मुताल्लिक़ और कंवारी लड़की जिसको बाकिरा कहा जाता है उसके रिश्ते से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है। फरमाया कि अगर कोई लड़की तलाक याफ्ता है या फिर वो बेवा है, अगर आप उसका निकाह किसी के साथ करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो प्यारे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पूछो, उसकी इजाज़त लो, उसका क्या कहा हुआ देखो कि क्या वो इस बात के ऊपर राज़ी भी है कि नहीं। उसके बाद फरमाया कि उसका आगे निकाह करो। और यही हालत जो है बाकिरा के साथ है, कंवारी लड़की के साथ है। तो फरमाया कि जब कभी आप किसी कंवारी लड़की का निकाह और शादी किसी के साथ करना चाहें तो इस कंवारी लड़की से इजाज़त लें, इससे पूछें कि मैं आपकी शादी फ़लाँ जगह पर करने लगा हूँ, क्या आप राज़ी हैं, क्या लड़का आपको पसंद है। अगर तो ये कंवारी लड़की आपको इजाज़त दे तो फरमाया कि फिर उसका निकाह करो। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं एक मुआशरे की तलख़ हकीकत का ज़िक्र करना चाहूँगा। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इस हवाले से जुल्म होता है बेचारी लड़कियों पर कि वालिदैन लड़कों से तो आम तौर पर पूछ लेते हैं कि बेटा हम आपकी शादी जो है फ़लाँ जगह पर करने लगे हैं, तो क्या हम कर दें। तो बेटा कहता है हाँ करता है, तो फिर हम करते हैं। तो लड़कियों के बारे में हम लड़कियों से क्यों नहीं पूछते कि क्या बेटी आपकी शादी में फ़लाँ जगह पर करने लगा हूँ, क्या आपको पसंद है, क्या आपको कबूल है। हम समझते हैं ये हमारी गैरत के ख़िलाफ़ है कि हम लड़कियों से पूछें कि लड़कियां हाँ या ना करें तो उनकी हाँ में हम हाँ मिलाएं, उनकी ना में हम ना मिलाएं। ये हम अपनी गैरत के ख़िलाफ़ समझते हैं और अपनी ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे कहा जाता है कि शरीयत का मसला ये है कि कंवारी लड़की से, सय्यिबा से आप इजाज़त लें, उसके बाद उसका कहीं पर निकाह करें, तो आगे से कहते हैं ये हमारी ख़ानदानी रिवायात के मुनाफी है। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी ख़ानदानी रिवायात की क्या हैसियत प्यारे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की दी हुई शरीयत और दिए हुए हुक्म के आगे हमारी ख़ानदानी रिवायात की क्या हैसियत है। मेरे भाइयों, ये जुल्म और ज़्यादती बच्चियों पर हमारे मुआशरे में आम तौर पर होती है। लड़कियों पर यह जुल्म और ज़्यादती आम तौर पर होती है। मैं उनके सरपरस्तों से कहूँगा, वालिदैन से कहूँगा, उनके औलिया से कहूँगा कि खुदारा कल क़यामत के दिन आपने अपने परवरदिगार की बारगाह में खड़ा होना है। अगर आपकी इस बच्ची ने आपके ख़िलाफ़ ये दावा दायर कर दिया कि या अल्लाह, आपके नबी की शरीयत तो ये कहती थी कि जब आप बच्ची का निकाह करो उससे पूछ कर निकाह करो, और हमारे बाबा ने, हमारे सरपरस्त ने, हमारे वली ने, हमारे औलिया में से फ़लाँ शख्स ने मेरा निकाह मेरी इजाज़त के बग़ैर मुझसे पूछे बिना कर दिया, आप इससे पूछे इसने शरीयत इस्लामी की मुखालफत क्यों की। तो बताओ अपने रब को क्या जवाब दोगे। मेरे भाइयों, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। यकीन जाने कि मुआशरे के अंदर ये जो हम उजड़े हुए घर देखते हैं और दो दिलों के दरमियान गैप देखते हैं, फासला देखते हैं, तफरीक देखते हैं, और वो रिश्ता के जो एक रिश्ता है, यानी दो इंसान जो हैं जिस रिश्ते में आकर एक हो जाते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वो आपका लिबास और वो आप जो हैं उसके लिए लिबास बन जाते हैं। उस रिश्ते के अंदर इतनी गिरावट कब आती है और इतनी गैप आपस में कब आता है, फासले कब आते हैं, कि जब इंसान का दिल ना मिला हो और आप जो हैं फ़कत अपनी रिश्तेदारी का पास तो लिहाज रखते हुए कि मेरी जो है फ़लाँ की मेरी भतीजी है, मेरी फ़लाँ बेटे के लिए भी और इसी तौर पर बेटियों के लिए भी, मेरा वो भतीजा है, मेरी वो भतीजी है, मेरी वो फ़लानी लगती है, मेरा वो फ़लाना लगता है। बस अपनी रिश्तेदारी को बचाने के लिए और रिश्तेदारों के दबाव पर
ہم اپنی بچی کو اس آگ کے اندر جھلسا دیتے ہیں اور کبھی خیال تک نہیں آتا کہ ساری زندگی ہماری بچی اپنے والدین کو بد دعائیں دیتی رہے گی کہ بابا آپ نے مجھے کہاں پر پھنسا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس معاشرے کے والدین، اس معاشرے کے بچیوں کے سرپرست حضرات، میں ان سے عرض کروں گا، آپ کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، بتاؤ شادی کے لیے دو دلوں کا ملنا یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رشتہ ہی محبت کا ہے، یہ رشتہ ہی مودت کا ہے، یہ رشتہ ہی آپس کے تعلق کا ہے، یہ رشتہ اس چیز کا ہے کہ دو دل آپس میں مل کر ایک ہو جائیں، اور جہاں پر لڑکی کی چاہت ہی نہ ہو، بتاؤ وہاں پر دل کیسے مل سکتے ہیں؟ وہاں پر دل کیسے مل سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی چاہت کے بغیر اپنے، یعنی اس کے جو سرپرست تھے، والد محترم تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے گھر میں کیا، یعنی اس لڑکی کے چچا کے گھر میں، اور جس لڑکے سے کیا وہ اس کا چچا زاد بھائی لگا۔ اب وہاں پر دونوں دل ملے ہوئے نہیں تھے، لڑکی انکار کرتی رہی کہ بابا میرا یہاں پر رشتہ نہ کریں، میں یہاں پر نہیں بسنا چاہتی، میرا دل نہیں ملتا۔ لیکن بابا نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے مجھ سے جدا نہ ہو جائے، میں اپنی بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں تاکہ رشتہ جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور اسی طور پر اس رشتے کے اندر اس کے جو نانکے تھے ان کا دباؤ تھا کہ نہیں، آپ نے رشتہ یہیں پر کرنا ہے، یہیں پر کرنا ہے، یہیں پر کرنا ہے۔ سب کی رائے تھی کہ یہاں پر کرنا ہے، باپ کی بھی اور رشتہ داروں کا دباؤ تھا۔ لیکن اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ بیٹی آپ کا رشتہ یہاں پر کر رہے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ آپ کا دل یہاں پر ملتا ہے؟ نہیں، بس اپنی انا کو دیکھا گیا، اپنے آپ کو دیکھا گیا، اپنے رشتے کا پاس و لحاظ رکھا گیا، اپنے نانکوں کا دباؤ دیکھا گیا، لیکن اس لڑکی کی چاہت کو نہ دیکھا گیا۔ اور خدا کی عزت کی قسم، واللہ العظیم آج مجھے پتا ہے 3.5 سال ہونے والے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ان کا دل ابھی تک نہیں ملا۔ میں آپ کو اس سے بڑھ کر آگے بات کہتا ہوں کہ جو میاں بیوی کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، جس کو آپ بوس و کنار کہہ سکتے ہیں، آپ صحبت اور جماع اور اس قسم کی جو لوازمات و وارثات ہوتے ہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم 3.5 سال ہونے کو ہیں، ایک مرتبہ بھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایک کمرے میں سوتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس کی نوبت آج تک نہیں آئی۔ نہ جانے ان بیچاروں کے ساتھ جو ہے، بیچارے کے ساتھ کیا، وہ تو دوسری سائیڈ ہے، کچھ وہ ظلم و ستم تو اس بچی پر ہوا کہ جس کا دل نہیں ملتا تھا۔ اور اب جو ہے 3.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب نہ جانے کتنے آگے جو ہے 3 سال اور جو ہیں آگے جائیں گے کہ وہ اسی طرح اس آگ میں جھلستے رہیں گے، نفرت کی آگ میں جھلستے رہیں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ نفرت کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ تو محبت و مودت کا ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر اس قسم کی نفرت پڑ جائے کہ بیٹی انکار کر رہی ہے، میرا رشتہ یہاں پر نہ کریں، بابا میرا رشتہ یہاں پر نہ کریں، میں یہاں پر نہیں بسنا چاہتی، میرا دل یہاں پر نہیں ملتا، نہیں ہمارے نانکوں کا دباؤ ہے، نہیں ہماری چاہت ہے، ہم جو ہے دونوں بھائی جو ہے ہمیشہ ملنا چاہتے ہیں، لو آپ مل لو۔ اور پھر اس لڑکی نے اس ظلم کی وجہ سے کئی بار زہر کی گولیاں کھانے کی کوشش کی، کئی بار لڑائیاں ہوئیں، کئی بار جو ہے وہ ناراض ہو کر اپنے گھر میں واپس پلٹی، اور کئی بار جو ہے طلاق تک نوبت پہنچی، طلاق تک بات پہنچی، مگر پھر جو ہے صلح صفائی کروا کے اور پھر ان کو جو ہے بسا دیا جاتا ہے۔ مگر یقین جانیں ظاہراً تو اور جبراً تو اور ظلماً تو ان کو بسایا جا رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے آج تک نہیں بسے، اور شاید کہ وہ ساری زندگی بس ہی نہ سکیں، اس لیے کہ آپ نے لڑکی کی چاہت کو نہیں دیکھا، اس کے ارادے کو نہیں دیکھا، اور اس کی سوچ کو نہیں دیکھا کہ اس لڑکی کی چاہت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ کہاں پر رشتہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کی چاہت کے خلاف آپ نے ایسا کر دیا۔ میں والدین سے کہوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے یا لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے؟ لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ ساری زندگی اس لڑکے کے ساتھ کس نے گزارنی ہے؟ اے والدین آپ نے گزارنی ہے، اے لڑکیوں کے سرپرست حضرات آپ نے گزارنی ہے اس لڑکے کے ساتھ ساری زندگی، شب و روز آپ نے گزارنے، ماہ و سال آپ نے گزارنے، نہیں آپ نے نہیں گزارنے، آپ کی بچی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی لڑکی نے گزارنے ہیں۔ تو گزارنے اس نے ایام ہیں، گزارنے دن اس نے ہیں، تو آپ پھر اپنی انا کو کہاں پر لے آتے ہیں؟ آپ کی انا کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس لڑکی کی چاہت کو آپ اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟
بلکہ اگنور تو میں نے بڑا چھوٹا لفظ بولا، آپ اس لڑکی کی چاہت کو ذبح کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی چاہت کو رون کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے اس لڑکے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ نے اس لڑکے کے زندگی کے اور شریک حیات ہیں، آپ تو نہیں ہیں، وہ لڑکی ہے جس نے شب و روز گزارنے ہیں، ماہ و سال اس کے ساتھ گزارنے ہیں، اونچ نیچ اس کے ساتھ جو ہے اس نے ایام تمام گزارنے ہیں، اور سکھ ہے دکھ ہے ہر ایک جو ہے معاملہ اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی چاہت کے خلاف ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کیوں کر دیتے ہیں؟ کبھی غور کرنا، کبھی فکر کرنا، اس عنوان پر بھی، اس ٹاپک پر بھی اپنی انا کی خاطر ہم اپنی بچیوں کو اس آگ میں جھلسا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے ایسے سرپرستوں کو، والدین کو جو اپنی بیٹیوں کی چاہت کے خلاف رشتہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہوگا۔ یہی بیٹی آپ کا گریبان پکڑے گی کہ میرے بابا نے مجھے اس ظلم کی آگ میں جھلسایا تھا اور ساری زندگی میں سڑتی رہی، جلتی رہی، مرتی رہی نفرت کی آگ میں، مگر میرے باپ نے میری رائے کا خیال نہ کیا، میری چاہت کا خیال نہ کیا، اور بس اپنا فیصلہ جو ہے ہمارے اوپر دندونس کے ذریعے سے جو ہے نافذ کر دیا کہ بس ہم جو ہیں، جو بابا نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ زیادہ کوئی عقل مند ہیں؟ آپ زیادہ حکیم اور دانا ہیں؟ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیبہ عورت کیوں نہ ہو، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کیوں نہ ہو، اس کا نکاح بھی کرنا ہے، اس سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اور جو کنواری لڑکی ہے، باکرہ لڑکی ہے، فرمایا کہ اس کا نکاح کرنا ہے، اس سے پوچھ کے کرنا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ حضور فرما رہے پوچھ کے کرنا، اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں پوچھیں؟ ہماری غیرت کا سوال ہے، ہماری غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، ہماری خاندانی روایات ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون، شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میزار مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کامیابی ملے گی؟ کیا آپ یہ سمجھتے اس طرح سرخروئی ملے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ خدا را واپس پلٹ آئیے اپنی بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی لڑکیوں پر۔ یقین جانے کہ والدین کو بچیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو اس پیار کا اظہار کریں۔ پیار کا اظہار یہ ہے، اپنی بیٹی سے رائے لیں، اس سے پوچھیں، میری بیٹی میں آپ کا رشتہ فلاں جگہ پر کرنے لگا ہوں۔ آپ خود نہ پوچھیں، آپ اپنی زوجہ سے کہیں، بچی کی ماں سے کہیں، وہ اس سے پوچھ لے، بچی کی سہیلیوں سے پوچھ لیں، اس لیے کہ جو دوست اور سہیلیاں ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر انسان کے مخفی رازوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی بیٹی راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ اگر نہیں راضی تو میں کہتا ہوں خدا را آپ رشتہ نہ کریں، اس لیے کہ ساری زندگی یہ دو دل ملیں گے نہیں، جدا رہیں گے، متفرق رہیں گے، نفرت رہے گی، محبت نہیں آ سکتی۔ اور میاں بیوی کا رشتہ محبت و مودت کا، عقیدت و احترام کا رشتہ ہے۔ یہ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا۔ خدا را اس فرمان سے نصیحت حاصل کریں، اور سیبہ کا آپ نے نکاح کرنا ہے، بیوہ کا یا طلاق یافتہ کا اپنی چاہت کے مطابق نہ کریں، اس سے پوچھ کر کریں، اس کی اجازت و رضامندی ہو پھر آپ کریں، ورنہ نہ کریں۔ کنواری لڑکی کا کرنا ہے، اس سے پوچھ لیں، اس کی اجازت لے لیں، اس کی رضامندی لینے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد نکاح کریں۔ اپنی چاہت کو صرف مد نظر نہ رکھیں، اپنی خاندانی روایات کو یا رشتہ داروں کے دباؤ کو مد نظر نہ رکھیں۔ خدا را ان بیٹیوں کا خیال رکھیں، ان بچیوں کا خیال رکھیں۔ لڑکے کا کچھ نہیں جاتا، لڑکے کا کچھ نہیں جاتا، آپ کی بیٹی کا سب کچھ چلا جائے گا، آپ کی بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، آپ کی بیٹی جلتی رہے گی، سڑتی رہے گی، مرتی رہے گی، اور آپ کو بد دعائیں دیتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اور آپ کو اور معاشرے کے والدین کو، سرپرست حضرات کو، متولیوں کو، اولیاء کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ بچیوں پر ظلم اور ستم نہ کریں، بلکہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی بچیوں سے، لڑکیوں سے، بیٹیوں سے رشتے کے وقت پوچھ لیا کریں کہ ہم آپ کا رشتہ فلاں جگہ پر کریں کہ نہ کریں۔ اس کی چاہت ہو تو پھر کر دیں، ورنہ نہ وہاں پر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مسئلے کی سنگینی اور اس کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک پر، اس مسئلے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔